बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम के आगाज में जो सैलाब की सूरत हाल है, इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल है और पाकिस्तान को गैर मामूली हालात का इस वक्त सामना है, भले ये सियासी हों या ये सैलाब की सूरत हाल है। खास करके हमारी जो मईशत है उसकी खराब सूरत हाल में एक बड़ा ये बहरान है जिसका कि पाकिस्तान को सामना है और पाकिस्तान के अवाम को मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं को, सियासी क़यादत को, हुकूमत को, सबको मिलकर रियासत को जो है वो पाकिस्तान के अवाम की मदद की इस वक्त जरूरत है। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने अपना दौरा कैंसिल किया लंदन का। इसी तरह से जनाब बिलावल भुट्टो जरदाई साहब यूरोप, उन्होंने कैंसिल किया अपना दौरा। इमरान खान साहब ने अवाम में जाने का फैसला किया है और उनकी मदद करने का पंजाब के अजला के अंदर। ये भी बहुत अहम बात है और बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी आज इसी मामले के ऊपर हुई है और उसमें भी भरपूर तरीके से अदा किया गया है कि पाकिस्तान के अवाम को जो है इस मुश्किल से बचाना है। एक जो गैर मामूली सूरत हाल है और ये आफत है, इसको तमाम रियासत, हुकूमत, अवाम मिलके अगर निपटेंगे तो ही पाकिस्तान के अवाम जो है उनका फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब जो है वो भी पेश हुए थे इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में। उनको अबूरी जमानत मिली है 1 सितंबर तक की और बहरहाल उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है। अगर ये 1 सितंबर को कैंसिल हो जाता है तो उनकी जमानत, तो क्या वो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे? शहबाज गिल साहब जो कि अंडर अरेस्ट हैं, उनसे क्या क्या तहकीकात सामने आ रही हैं, क्या क्या आ चुकी हैं और क्या जो वो इल्जामात आयद कर रहे हैं जिनसी तशद्दुद के वो दुरुस्त हैं, और अगर दुरुस्त है तो क्या ये इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी अब बैठेगी जो कि अदालत ने कही है, नहीं कही? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, मियां नवाज शरीफ की वापसी और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, महंगाई है जो कि सियासी तौर पर बिल्कुल जुड़ी हुई है, तमाम मामला जुड़े हुए, इनके ऊपर हमने गुफ्तगू करने का आज हमारे साथ ज़हमत दी है हमने वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब को। उनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, पहले तो जाहिर है कि जो इमरान खान साहब को आज बेल मिली है और उनके ऊपर इंसदाद दहशत गर्दी का केस है, पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात हो रही है, खास करके जो बड़े मीडिया के इदारे हैं उनके अंदर बात हो रही है कि इसकी जरूरत नहीं थी। एक उन्होंने जलसे के अंदर धमकी लगाई है या लबो लहजा ऐसा इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब ये लिया जाए कि उनके ऊपर इंसदाद दहशत गर्दी का जो एक्ट है वो लगा दिया जाए? नहीं, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया को ये बात करनी चाहिए कि ये ज़रूरत इमरान खान साहब को नहीं थी। इमरान खान साहब ने दहशत गर्दी की है। दहशत गर्दी की जो 780A जो सेक्शन है, उसका जो सब सेक्शन M और N है, उसे आप पढ़ें। किसी भी सरकारी मुलाजम को उसकी लॉफुल ड्यूटीज के सरअंजाम देने से रोकने के लिए आप अगर ताकत का इस्तेमाल करते हैं, उसको थ्रेट करते हैं, उसको टेरराइज करते हैं, तो ये दहशत गर्दी है। इस मुल्क में जो इस वक्त कानून राइज है उसमें ये बात दर्ज है और इमरान खान साहब ने ये काम किया है। उन्होंने एक सिटिंग जज को, चलिए इंतजामी ऑफिसर्स तक तो लोग कहते रहते हैं ये बात, और ख़ास तौर पे पुलिस जो है या जो सिविल इंतजामिया है उसके साथ तो रोज़ जो है वो जलसा भी होता है, जुलूस भी होता है और जो है वो गुफ्तगू भी होती रहती है और लोग उसमें तजावुज़ भी कर लेते हैं। लेकिन अदलिया का अदारा एक ऐसा अदारा है कि उसको अगर आप इस तरह से निशाना बनाएंगे तो फिर तो पूरा मुआशरा जो है उसको आप जो है वो बिल्कुल जो है वो आप तबाही के रास्ते पे जो है वो गामजन कर देंगे। एक जज जी और वो भी फिर खातून और उसका और जिस यानी इंतहाई घटिया अंदाज से उसने उसको धमकाया, उसका नाम लिया और कहा कि तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, तो ये एक ऐसा अमल है कि ये काबिले मुआखजा था, काबिले मुआखजा है, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। अगर ये कहना कि जी ये इसकी जरूरत नहीं थी, तो जरूरत इस बात की नहीं थी कि इमरान खान साहब ये काम ना करते। अगर उन्होंने ये जुर्म किया है, उन्होंने ये फेंस किया है,
تو پھر ان کے خلاف مقدمہ تو درج ہونا چاہیے تھا. تو ران صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ آج بابر اعوان صاحب نے بھی کہا، جب انہوں نے دلائل دی، انہوں نے کہا کہ یہ شرم کرو والے معاملات یہ تو معمولی سمجھے جاتے ہیں پاکستان کے اندر، اس کے اوپر اتنی بڑی دفعہ لگا دینا یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ آج انہوں نے اپنے دلائل کے اندر کہا ہے. تو کیا واقعی اس کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ بنتا تھا؟ یہ سوال انہوں نے اٹھا دیا آج. بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اپنی وکالت کو چمکانے اور بڑھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے. وہ آپ اگر دوسری طرف کھڑے ہوں گے تو ان کے دلائل ادروائز ہوں گے. معاملہ یہ ہے کہ کسی سرکاری افسر کو اور خاص طور پہ جوڈیشل اتھارٹی کو اس کے آئینی اور قانونی فرض سے ادائیگی سے روکنے کے لیے اس کو دھمکی دینا جو ہے یہ ٹیررزم ہے. یہ لکھا ہوا ہے قانون میں. یہ کو ہم نے اب کوئی امینڈمنٹ تو نہیں کر دیا آج. تو جب یہ لکھا ہوا ہے اور ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے تو پھر اس کے مطابق اگر کوئی آدمی ایکٹ کرے گا تو اگر آپ اس کو پھر پوچھیں گے نہیں تو پھر کل کو جو ہے وہ یہ تو پھر ادھر جج صاحب ایک فیصلہ کیا کریں گے تو باہر آگے لوگ جو ہے وہ جج کو کہیں گے کہ تیار ہو جاؤ، اب ہم تمہارا جو ہے نا تمہارے خلاف ہم ایکشن لیں گے. تو یہ تو پھر کوئی آدمی اپنا جو ہے وہ ریٹ نہیں برقرار رہ پائے گی. وہ تو پھر ناپید ہو جائے. اگر آپ کے اوپر بھی ایسا کیس ڈالا گیا ہیروئن پکڑنے کا جو کہ ظاہر ہے سراسر زیادتی تھی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، تاثر یہ نہیں جائے گا؟ مطلب آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ آپ پوری طرح اون کرتے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں اس کے پیچھے بھوت ہے، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اون کر رہے ہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ ہونا چاہیے تھا. نہیں، میں اون نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو جملہ بولا ہے جی، یہ صرف میری نظر میں یا اسلام آباد پولیس کی نظر میں ہی کنٹمپٹ یا دھمکی نہیں ہے. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ جو ہے وہ بھی یہ کہہ چکا ہے، اپنا فیصلے میں لکھ چکا ہے کہ پریما فشائی یہ عمل جو ہے، یہ جملہ جو ہے، یہ الفاظ جو ہیں، یہ انصاف کا راستہ روکنے کے مترادف ہے. یہ انصاف کو دھمکانے کے مترادف ہے. تو انصاف کو روکنا یا معاشرے میں کسی جوڈیشل آفیسر کی یا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کی عزت میں کمی لانا جو ہے وہ ایک طرف توہین عدالت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ نے جو ڈیفائن کیا ہے وہ دہشت گردی بھی ہے. تو ران صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت وہ پاپولر لیڈر ہیں، ری ایکشن آ سکتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ گرفتار کر پائیں گے ان کو؟ اگر گرفتار کرنے کی جو بنیادی کنڈیشنز ہیں اگر تو وہ یہ ہیں کہ اگر بندہ پاپولر ہو اور اس کے پیچھے جو ہے وہ لوگ ہوں تو جو مرضی جرم کرے اس کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے، تو پھر تو بالکل نہیں اس کو ہونا چاہیے. اور اگر قانون میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر عمران خان کو کیوں گرفتار نہیں ہونا چاہیے؟ عمران خان صاحب تو خود کہتے رہے ہیں، وہ تو خود اس بات کے دائی ہیں کہ قانون جو ہے وہ بڑے اور چھوٹے کے لیے مختلف نہیں ہونا چاہیے. قانون جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. اچھا، اب 1 ستمبر تک ان کو بیل ملی ہے، اس کے اوپر پھر بعد میں تفتیش ہوگی. کیا عمران خان صاحب اجازت دیں گے آپ کو تفتیش کرنے کی؟ اگر بیل کینسل نہیں ہوتی تو کیا صورتحال ہوگی؟ آپ تفتیش کر پائیں گے؟ کیونکہ شہباز گل کے معاملے کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے میڈیا گیلریز کے ساتھ کھیلا گیا ہے، اداروں کے لیے ایک ٹف کیس ثابت ہوئے ہیں وہ، نہیں؟ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ تفتیش جو ہے، جو جس بات کی ایلیگیشن ہے عمران خان صاحب پہ وہ تو ثابت ہے. تفتیش میں انہوں نے اگر اپنا موقف پیش کرنا ہے تو یہ کریں. اگر یہ موقف پیش نہیں کریں گے تو وہ پھر جو ویڈیو ہے جس میں جو یہ فرما رہے ہیں تو اسے تو پھر مزید کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس کے ساتھ ایک فورنزک رپورٹ لگانے کی ضرورت ہے جو یہ کہے کہ یہ واقعی جو ہے یہ ویڈیو درست ہے اور یہ عمران خان صاحب کی ہی آواز ہے، اور اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے.
لیکن وہ وضاحت کر رہے ہیں جی، وہ وضاحت کر رہے ہیں، جیسے کل بھی انہوں نے جلسے میں کہا کہ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ جرم کرنے کے بعد کوئی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ جرم کی سزا کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا. اگر آپ جسٹیفیکیشن کو اگر آپ جو ہے وہ موضوع بنانا شروع کریں تو یہ تو پھر بالکل انارکی والا اور افراتفری والا معاملہ ہو جائے گا پورے معاشرے میں. ٹھیک، تو ران صاحب کب تک آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری عمل میں لائی جا سکے گی؟ اور رد عمل بھی تو بڑا شدید ہوگا. آپ نے علی امین گنڈا پور کی وہ جو وائس نوٹ ہے وہ سنی ہوگی جس میں وہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیں گے. نہیں، یہ تو 25 مئی کو بھی اسلام آباد کو ٹیک اوور کرنے آ رہے تھے. یہ 50 لاکھ لوگوں کو لے کے آ رہے تھے اور یہ پورے شہر کو بند کرنے آ رہے تھے. یہ اس وقت تک شہر کو بند رکھنے کا پروگرام بنا کے آ رہے تھے جب تک حکومت جو ہے وہ مستعفی نہ ہو جائے. تو ان کے کہنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو بہت کچھ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن جب یہ کرنے کو آئیں گے تو پھر ان کو آگے سے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ ان میں اتنی سخت ہے، نہ یہ ایسا کر سکیں گے، اور اگر یہ کریں گے تو ہم میں روکنے کی جو ہے وہ پوری طاقت ہے اور ہم روکیں گے ان کو انشاءاللہ. ران صاحب، اس وقت پنجاب میں آپ کی حکومت تھی، اس وقت پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے، فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں 48 گھنٹے تک وہ بھی یہی سمجھتے رہے کہ ان کی حکومت ہے، ان کی حکومت نہیں ہے. تو اب تو صورتحال وہاں پہ مختلف ہے، تو اب کیا آپ اب بھی روک پائیں گے ان کو؟ خیبر پختونخوا میں آلریڈی ان کی گورنمنٹ ہے، تو روک پائیں گے آپ؟ چلے میں دیکھیں، یہ فیصلہ تو خیر اس وقت گورنمنٹ کرے گی. کیا گورنمنٹ جو ہے اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی کوئی فالوئنگ نہیں ہے؟ یہ اچھا سوال ہے. جو ہے وہ اپنا ایک کشمیر روڈ کے اوپر جو ہے وہ 15,000 لوگ لا سکتے ہیں، تو کیا ہم وہاں پہ جو ہے وہ 10,000 یا 12,000 بھی نہیں لا سکتے؟ اگر یہ اسلام آباد کا گھراؤ کر سکتے ہیں تو کیا پشاور کا گھراؤ نہیں ہو سکتا؟ لاہور کا گھراؤ نہیں ہو سکتا؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ اس قسم کی حرکت کے لیے چلیں گے تو ہم جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے گھر بیٹھے رہیں گے یا ہم سو جائیں گے؟ ہم ان کو بڑا بھرپور جواب دیں گے. یہ ان کی بھول ہے ان کی. تو ران صاحب، انتشار پھیلے گا اسی طرح سے، شاید یہی وہ چاہتے ہو. کے پی کے میں تھی نا، تو کے پی کے کی حکومت کے ہوتے ہوئے، جی بی کی حکومت ہوتے ہوئے، آزاد کشمیر کی حکومت ہوتے ہوئے 25 مئی کو کتنے لوگ لے کے آئے تھے؟ 7-8 ہزار. اب اگر پنجاب کی ہے تو چلو 12-14 ہزار لے آئیں گے. 12-14 ہزار آدمیوں کو تو ویسے یہاں اسلام آباد میں ہی ہم ان کا بندوبست کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں عوامی طاقت کا مقابلہ عوامی طاقت سے کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ہم ان کو قطعی طور پہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بلیک میل کر لیں گے، یہ ان کی بھول ہے. ہم ان سے بلیک میل نہیں ہوں گے. اچھا، تو جی ٹھیک ہے، سیاست میں بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، سیاست میں ڈائلاگ ہو سکتا ہے. میں اس بات کا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کو اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی بات ہو اور اس کے مطابق کوئی فیصلہ ہو تو اس کو تو میں جو ہے وہ پری جج نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بھول جائیں یہ کہ یہ ہمیں اس طرح سے جو ہے یہ بلی کر لیں گے، اس طرح سے ہمیں یہ بلیک میل کر لیں گے. اس کا اگر عوامی طاقت سے ہمیں جو ہے یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مقابلہ عوامی طاقت سے ہوگا. ران صاحب، یہ آپ نے اچھی بات کی کہ بیٹھ کر اگر وہ کل کو بات کر لیتے ہیں تو پھر کیا ایسے کوئی امکانات موجود ہیں؟ کیونکہ ہم سن رہے ہیں کہ پس پردہ کچھ قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب رابطے میں آ چکے ہیں. تو کیا کوئی ایسا فضا ایسی بن سکتی ہے کہ آپ لوگ اس بدبخت انسان کے ہوتے ہوئے، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ فساد فی الارض ہے. اس فتنے کو قوم کو شناخت کرنا چاہیے، اس کا ادراک کرنا چاہیے اور اس کا کلا کما کرنا چاہیے. قوم جو ہے اگر کچھ لوگ گمراہی میں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو ان کی جو ہے وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے. یہ آدمی جو ہے یہ سیاستدان نہیں ہے. یہ آدمی کہتا ہے کہ میں اپوزیشن کے ساتھ
یا اپنے مخالف سیاستدانوں کے ساتھ نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ بات کر سکتا ہوں، نہ ہاتھ ملا سکتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس نے 2018 کے الیکشن میں کوئی تقریباً 5 کروڑ ووٹ پڑا ہے، جس میں 1.5 کروڑ اس نے لیا ہے، 3.5 کروڑ جو ہے وہ باقی پارٹیوں نے لیا ہے۔ تو آپ مجھے یہ کہتا ہے الیکشن کراؤ، جی ٹھیک نہیں، وہ تو بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے الیکشن کراؤ، اس کے بعد کہتا ہے کہ اس چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ بھئی آپ مجھے بتائیں اس کا کیا حل ہے جی ہمارے پاس؟ اچھا پھر الیکشن ہو جائیں گے، یہ کہے گا جی یہ کیونکہ میں جیتا نہیں ہوں اس لیے یہ مجھے رزلٹ نہیں قبول، پھر اس کا کیا حل ہے؟ پھر یہی کام شروع کر دے گا۔ تو اس لیے اس آدمی کے ہوتے ہوئے یہ جو ہے یہ ملک کو انارکی، افراتفری کی طرف لے جانے کے علاوہ یہ اور کوئی کام نہیں کرے گا۔ اس لیے قوم کو اس بات کے اوپر دھیان دینا چاہیے، تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کو اسے ایکسپوز کرنا چاہیے۔ یہ اتنا بدبخت ٹولہ ہے جو ہے وہ اکٹھا ہو چکا ہے کہ یہ اپنے مقصد کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے انہیں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے۔ یہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ پہلے ٹارچر کا الزام لگایا، اس کے بعد پھر جنسی ٹارچر کا الزام لگا دیا، تو آپ اس کی تردید کر رہے ہیں رانا صاحب کا الزام لگا دیا۔ رانا صاحب میں نے اس پہ کوئی شرم نہیں آتی ان لوگوں کو۔ ٹھیک، اچھا اس پہ میں نے آپ سے تفصیلی بات کرنی ہے کیونکہ آپ وہ کہہ رہے ہیں جنسی تشدد، آپ کہہ رہے ہیں نہیں۔ ایک چھوٹی سی میں بریک لوں گی، بریک کے بعد ہم اس پہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے اگر بات نہیں ہوگی یا عمران خان صاحب نہیں ہوں گے تو پھر کیا بات ہو سکتی ہے اور کون بات کر سکتا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب، اب آپ کہہ رہے ہیں کوئی جنسی تشدد نہیں ہوا، ان کو شرم نہیں آتی الزام لگاتے ہوئے وغیرہ وغیرہ، لیکن سر ایک شخص ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے کہہ رہا ہے، اب آپ کے پاس کون سا ایسا ثبوت ہے کہ آپ اس کو ریجیکٹ کریں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت پابند سلاسل ہے۔ جی نہیں، اس کے پاس کون سا ایسا ثبوت ہے؟ یعنی معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ الج کرے کہ میرے ساتھ تشدد ہوا ہے، ٹارچر ہوا ہے، تو اسے جس اتھارٹی کے سامنے پیش کیا جائے اس کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی میرے ساتھ ان کسٹڈی جو ہے وہ ٹارچر ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے اور ہم یہ باقاعدہ یہ کہتے رہے ہیں، اور طبی ملاحظہ اور ڈاکٹری معائنہ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے۔ اس کو جب گرفتار کیا گیا، یہ الج کر رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ اس وقت ٹارچر ہوا، یہ 24 گھنٹے بعد مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوئے۔ آپ اس وقت کی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں، ہی اپیئر بیفور دی میجسٹریٹ ود اسمائلنگ فیس، یہ مسکرا رہے تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کون کون مجھے ملنے کے لیے آیا۔ وہاں پہ ان کے وکیل فیصل چودھری صاحب کی حاضری لگی ہوئی ہے۔ ان کے وکیل نے یا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ میرے اوپر جو ہے وہ ٹارچر ہوا ہے یا میرا جو ہے وہ ڈاکٹری یا طبی ملاحظہ کروایا جائے۔ اس کے بعد یہ جیل چلے گئے ہیں، جیل میں انہوں نے باقاعدہ لکھ کے دے دیا کہ جی میں نے اپنا ڈاکٹری معائنہ نہیں کروانا۔ اس بات کا گواہ جو ہے وہ ہوم منسٹر پنجاب ہے، اس نے خود کہا کہ جی اس نے لکھ کے دے دیا کہ میں نے ڈاکٹری ملاحظہ نہیں کروانا۔ یہ ڈرامہ جو ہے یہ میڈیا کے اوپر یہ چلاتے رہے۔ اب اس کے بعد جب یہ 2-3 دن چل گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اب تو یہ مدھم پڑ جائے گا، پھر انہوں نے اس میں جنسی تشدد ڈال دیا۔ اب جنسی تشدد جو ہے اس کے لیے کیا انہوں نے ڈاکٹری ملاحظہ کروایا؟ نہیں کروایا۔ اب اس کے بعد پھر اب انہوں نے جو ہے وہ جب جنسی اپنا جو ہے وہ تشدد جو ہے وہ بھی 3-4 دن خوب چل گیا، اب اس کے بعد ان کو پتا تھا کہ اب یہ تو کام اب چل گیا، نرم پڑ جائے گا، اس میں اب انہوں نے کل الیکٹرک شاک ڈال دی ہے کہ جی مجھے الیکٹرک شاک دے کے جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ان کا مکر اور فریب ہے، ان کا ڈرامہ ہے۔ اس کے لیے جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ
ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے وہ کروا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہو کے تو سامنے آ آپ نے جائیں۔ یہ فیصلہ کر لیا، ظاہر آرڈرز ہے کورٹ کے کہ جوڈیشل انکوائری ہوگی، تو اب یہ انکوائری جو ہے کی جائے گی، لیکن رانا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ بہت آسان ہے نمٹنا ان معاملات کے ساتھ؟ ایک طرف پی ٹی آئی کا سیل ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی، اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں خبریں جس طرح سے آ رہی ہیں، اور دوسری طرف آپ کی حکومت ہے جو کہ بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر ڈیفینسو بھی نظر آتی ہے، تو کیسے نمٹیں گے آپ پھر سر؟ نہیں دیکھیں، ہمیں دیکھیں یہ پراپیگنڈا جو ہے، یہ پراپیگنڈے سے آپ کو انڈر پریشر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پراپیگنڈے کی طاقت جو ہے وہ کوئی طاقت نہیں ہوتی، یہ ایک بالکل جو ہے یہ ایک فراڈ ہوتا ہے، پراپیگنڈا ہے ہی فراڈ۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر پراپیگنڈے کی طاقت سے جو ہے وہ اب اتنی زیادہ کامیاب ہوتی تو پھر یہ حکومت کر لیتے، 3.5 سال بعد تو نہ گرتے یہ۔ تو یہ پراپیگنڈا جو ہے وہ وقتی طور پہ ایک ابال ضرور ہوتا ہے، جس طرح سے اب انہوں نے کیا کہ جو تشدد ہو گیا جی، اپنا جنسی تشدد ہو گیا جی، اب اس کے بعد الیکٹرک شاک آ گئے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے پہلے کہا کہ ہمارے اوپر ٹارچر ہوا، اس وقت ان کو جنسی ٹارچر بعد میں ہوا ہے، اس کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ چلے جب ٹارچر بھی اور تشدد بھی اور ساتھ جنسی تشدد بھی شامل کر لیا، یہ الیکٹرک شاک جو ہے یہ پھر بعد میں لگے ہیں ان کو۔ یعنی یہ فیز وائز جو ہے یہ ڈرامہ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ یعنی پراپیگنڈے کو بڑھاتے ہیں، لیکن پراپیگنڈا جو ہے اس کی ایک وقتی طاقت ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی اس کے کوئی سر پیر نہیں ہوتا، تو اس کی کوئی پرپیچویلٹی نہیں ہوتی۔ اچھا، لیکن ران صاحب اب یہ معاملہ جو ہے شہباز گل والا، اس کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے؟ کیونکہ وہ فون نہیں مل رہا، پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ، یعنی عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر انہوں نے بولا تھا، پھر آپ نے کل یہ بھی کہا کہ فواد چودھری صاحب نے 2 گھنٹے کے بعد بولنا تھا۔ جب آپ کے پاس یہ سارے ثبوت آ چکے ہیں تو پھر کیا اور بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ کاروائی ہوگی؟ کس کس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو اس میں ہے کہ ایک بیانیہ، ایک فکس میچ ایک چینل کے ساتھ باقاعدہ طے کر کے ایک پروگرام کیا گیا، اور اس میں ایک بیانیہ، ایک کوشش، ایک ایفرٹ جو ہے وہ کی گئی کہ فوج میں جو ہے وہ رینک اینڈ فائل میں جو ہے وہ ابہام پیدا کیا جائے، اور ایک خاص رینک تک لوگ بہت اچھے ہیں تو باقی اوپر جو ہے وہ سارے جو ہے وہ بے وطن نہیں ہیں، ان کے احکامات کو نہ مانا جائے۔ اب اس میں تو 2 + 2 4 ہے۔ وہ پروگرام جس چینل نے نشر کیا وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نے نہیں کیا، جس آدمی نے بات کی ہے اس کا نام شہباز گل ہے، وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نے یہ نہیں کہا، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں۔ اب رہی بات کہ کیا اس کے پیچھے ایک اس نے جماعتی بیانیہ جو ہے وہ پیش کیا یا اس کا کوئی اپنا انفرادی خیال تھا؟ تو بہرحال پریما فشائی تو اس کا یہ انفرادی خیال نہیں ہو سکتا، یہ جماعتی خیال تھا، میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں یہ طے ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ پروگرام ہوا ہے۔ باقی اس میں جو ہے اس لنک کو جو ہے وہ ثابت کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اس کے لیے جو ایویڈنس اویلیبل ہے انشاءاللہ ہم عدالت کو سیٹسفائی کریں گے، اور باقی جو اس کا فرسٹ پارٹ ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو جو ابھی انویسٹیگیشن میں چیزیں ملی ہیں، ٹیلی فون، سیٹلائٹ فون وغیرہ وغیرہ، اس میں سے کچھ ایسا مواد ملا ہے کہ جس سے ثابت ہو کہ ان کے بیرونی رابطے بھی تھے؟ اس بارے میں بھی کوئی آپ کے ساتھ لنک اسٹیبلش ہوا ہے؟ دیکھیں، وہ جو فون، سیٹلائٹ فون اور دوسرے فون ملے ہیں ان کی فورنزک رپورٹ جو ہے وہ آ جائے گی، اسے عدالت میں بھی پیش کر دیں گے، وہ پبلک بھی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ قیاس رائے ہو سکتی ہے، تو وہ میں کوئی زیادہ تو نہیں کرنی چاہتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ان فون سے غیر ملکی رابطے جو ہے وہ ہوئے ہیں، غیر ملکی نمبرز پہ، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے اور کچھ ممالک بھی ہیں، وہاں کے نمبروں پہ جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ اب یہ ساری چیز جب فورنزک رپورٹ میں آ جائے گی، اس کے بعد جن نمبروں پہ فون کالز ہوئے ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ تحقیقات اور انکوائری ہوگی،
تو یہ تھوڑا سا لینتھی پروسیس تو ہوگا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں سامنے آ جائیں گی۔ ران صاحب، انٹرسٹنگ آپ نے یہ سچویشن بتائی ہے، بہرحال اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کیا آتی ہے وہ تو ایک بات کی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی میں بریک لینا چاہتی ہوں، بریک کے بعد ہم اس پہ ضرور بات کریں گے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں، بہت پاپولر ہیں، اور حکومت ان کو میدان کے اندر جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتی، اس لیے وہ دوسری طرف کا نیریٹو یعنی ان کو نااہل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے۔ اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور میاں نواز شریف کی واپسی پہ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ میدان میں ان کو آؤٹ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ ان کو نااہل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو توشہ خانہ کیس، ممنوعہ فنڈنگ، باقی سب چیزیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں آئے گا، یا عمران خان صاحب جینوئنلی ڈر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، اگر تو چیف الیکشن کمشنر کو کوئی 10-12 مرتبہ گالیاں جو ہے وہ ہم نے ان سے دلوائی ہیں، اور ہم نے ان کو کوئی میڈیسن پلا دی تھی، یا ان کے اوپر کوئی ایسا ہم نے جادو ٹونا کر دیا تھا کہ انہوں نے اس میں آ کے جو ہے وہ 10 سے 12 مرتبہ، کوئی 1-2 مرتبہ بھی نہیں، باقاعدہ گالیاں نکالی ہیں، دشنام ترازی کی ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، اور وہ صرف توہین نہیں ہے بلکہ وہ توہین سے بھی کچھ بڑھ کے چیز ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ان الفاظ سے جو انہوں نے کہے ہیں اس کے اوپر توہین عدالت کا نوٹس کس طرح سے جو ہے وہ وڈرا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ توشہ خانہ، کیا وہ چیزیں جو وہاں سے لی ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نہیں لی؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھڑیاں جو ہیں یہ میں نے وہاں سے لے کے فروخت کی، 20% جو ہے وہ جمع کرا دیا، بعد میں پہلے فروخت کی، اور 80% جو ہے وہ تقریباً 25 سے 30 کروڑ روپیہ وہاں سے انہوں نے کمایا۔ کہتے ہیں میں نے سڑک بنا دی تھی، وہ سڑک پہ تو 30 لاکھ روپیہ لگا ہے، باقی جو ہے وہ 29 کروڑ جو ہے وہ 70 لاکھ ادھر گیا، اس کو انہوں نے اپنے گوشوارے میں جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا۔ اب یہ ہم نے کہا تھا کہ نہ ظاہر کرو، تو جو اس وقت سٹینڈرڈ ہے، جو اس وقت فیصلہ سپریم کورٹ لارجر بینچ کا ان فیلڈ ہے، وہ تو یہ ہے کہ تنخواہ لے سکتے تھے، لی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ریسیویبل تھی لہذا آپ نے شو نہیں کی تو آپ نااہل ہیں۔ تو اس فیصلے کے ہوتے ہوئے آپ مجھے بتائیں کہ توشہ خانہ کے ریفرنس میں یہ کیوں کر، یا وہ کون سا جو ہے وہ آرگومنٹ ہوگا جس وجہ سے جو ہے یہ بچ سکتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ نااہل ہوں گے خان صاحب، تو پھر اس کے بعد آپ بات کریں گے ان کے بعد ہوگا اس سے؟ جی، نااہلی کا انہوں نے اتنا پکا بندوبست کیا ہوا ہے، اتنا پکا بندوبست کیا ہوا ہے کہ کوئی جو ہے وہ اور ان کو اس سے جو ہے نا وہ بچا نہیں سکتا، انہوں نے خود ہی جو ہے وہ پورا بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو اس کا تو مطلب یہ کہ -1 ہوگا، اور اس کے بعد پھر اگلے جو بھی ان کی جگہ آئیں گے ان سے بات ہوگی، کیونکہ آپ نے شروع میں کہا کہ بات چیت ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب سے نہیں ہو سکتی، اور وہ بھی کہتے ہیں آپ سے نہیں ہو سکتی، تو پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔ نہ یہ میں نے نہیں کہا۔ اچھا، نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو سیاست میں بات کرنے پہ بلیو کرتے ہیں، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں ٹھیک، اگر حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپس میں بات چیت نہ کریں تو یہ نظام چل ہی نہیں سکتا۔ ہمارا تو یہ بلیف ہے، ہم تو بالکل کرنے کو تیار ہیں، ہم تو اس وقت بھی کرنے کو تیار تھے جب یہ ہمیں ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنا رہا تھا اور ہمیں جیلوں میں بھیج رہا تھا، وہ نہیں بات کرنے کو تیار، اور اگر وہ تیار ہو جائیں تو آپ کریں گے؟ ادروائز ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کرنے کو تیار۔ تو ران صاحب، میاں صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی وہ بظاہر سرنڈر کرنا ہے کورٹ کے سامنے۔ اب ایک دلیل تو مل گئی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گھر بیٹھے ہی ضمانت مل گئی تھی، تو ان کو بھی مل سکتی ہے۔ تو کیا واقعی میاں صاحب واپس آ بھی رہے ہیں یا نہیں، اور اگر آئے تو یہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جو کہ خان صاحب کے ساتھ ہوا؟ دیکھیں جی، سیاسی طور پہ پی ایم ایل این کی یہ متفقہ رائے ہے ایز پارٹی
کہ میاں صاحب کو واپس آ کے پارٹی کو لیڈ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ ایک پروٹیکٹیو بیل دینی چاہیے، اور اس کے بعد وہ آ جائیں ایز فری مین، آ کے اپنی اپیلیں جو ہیں وہ ان کو نکلوائیں اور ان کو فیس کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جھوٹا کیس ہے، غلط سزا ہوئی ہے، وہ بری ہو جائیں گے اور وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کریں۔ تو آپ دیکھ کے رہے ہیں سر، ابھی مہنگائی کی جو صورتحال ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے جو الیکشنز آ رہے ہیں جس میں 9 پہ خود خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کے لیے کچھ اچھی صورتحال تو نہیں ہے یہ؟ دیکھیں جی، یہ مہنگائی جو ہے اس نے خان صاحب کو بھی، جب ان کی حکومت تھی اور یہ ذمہ داری ان پہ تھی، اس وقت جو ان کا حال تھا وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اور اب وہ جب حکومت سے باہر ہو گئے ہیں تو ان کا حال بہتر ہو گیا ہے، وہ اب ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری جب ہمارے اوپر ہے تو لوگوں کی پھر ناراضگی تو ہم سے ہی ہوگی نا، لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی کوشش جیسے ہی کامیاب ہوتی ہے یا ہو رہی ہیں تو اس کے بعد ہم لوگوں کو ریلیف دیں، کیونکہ لوگوں کو ریلیف نہ دینا جو ہے وہ لوگوں کی ناراضگی کا باعث بن رہا ہے اور مزید بنے گا۔ اور لاسٹ کوشچن سر، میاں صاحب کوئی نیا بیانیہ لے کے آئیں گے تبھی وہ پاپولر نیریٹو کے ساتھ ان کو دینا پڑے گا، وہ نیا بیانیہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، نیا بیانیہ جو ہے وہ اس ملک میں سیاسی عدم مداخلت اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور عمران خان جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو کوس رہا ہے، زور دے رہا ہے کہ آپ نیوٹرلٹی ختم کریں اور آپ جو ہے وہ سیاسی مداخلت کر کے 2018 بیانیہ جو ہے وہ اس کے خلاف تھا، اس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی اور اس میں کافی حد تک کامیابی ملی ہے، اور اسی بیانیے کو آگے لے کے چلیں گے۔ بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت اہم گفتگو کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام پروپیگنڈا فی الوقت ہوتا ہے، اس کے بعد ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور آئین اور قانون کے تحت جو بھی معاملات ہوں گے ان کو دیکھا جائے گا۔ آنے والے دن بہت اہم ہے، گفتگو آپ نے سنی ہے اس تناظر میں رانا صاحب کی، فیصلہ آپ خود کیجئے، فیصلہ آپ کا۔